बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, कान टीवी कनाडा की स्पेशल ट्रांसमिशन अरबईन इमाम हुसैनी पर आज का प्रोग्राम लेकर मैं बतूल ज़हरा आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आज के मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ जो मौजूद है इस वक्त मेहमान ज़ाकिरा जनाब कुर्रतुल ऐन अब्बास साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जो दूसरे मेहमान हैं हमारे वो ज़ाकिर अहले बैत सैयद फरज हुसैन ज़ैदी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन मैं ये बताती चलूं कि नाज़रीन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अरबईन अरबी में 40 को कहते हैं। अदद अरबईन की अरबी में बड़ी अहमियत है। हजरत मूसा को अल्लाह ने 30 रातों के लिए बुलाया और 40 रातों में तब्दील कर दिया। हर दुआ हर बड़ा अमल ज्यादातर 40 ही दिन किया जाता है जो हुर्फ आम में चिल्ला कहलाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस की उम्र में ऐलान रिसालत फरमाया और असीरान अहले अरबी रोज अरबईन करबला पहुंचे। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मार्फत के साथ 40 हदीसें याद कर ली वो दाखिले बहिश्त होगा। तो नाजरीन हम बिना कोई देर किए अपने मेहमानों से सवाल करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ज़ाकिरा अहले बैत जनाब कुर्रतुल ऐन अब्बास साहिबा से है। अरबईन हुसैनी आज के दौर में हमारे लिए किस तरह इम्तिहान है? आज के दौर में हमारे लिए इम्तिहान इस तरह से है कि यानी पुरआशूब दौर है और सबसे खास तौर पे कि जो इस दौरान में एक वबा फैली हुई है जिसकी वजह से कि यानी जो ज़ायरीन इमाम हुसैन है उन्हें एक मशक्कत एक जहमत उठानी पड़ती है ज़ियारत पे जाने के लिए और सफर की तकलीफात यानी मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट वगैरह हैं ये सारी चीजें यानी जो एक जमाने में दरमियानी एक अरसे में एक बहुत आसान हो गया था वो इस दौर में दौरे हाजिर में मुश्किल होता जा रहा है और बेइंतहा मुश्किल होता चला जाएगा। जी जी बिल्कुल। मेरा जो अब अगला सवाल है वो ज़ाकिर अहले बैत सैयद फरज हुसैन ज़ैदी से है। जनाब मैं आपसे सवाल ये करती हूँ कि दुनिया भर के शिया अरबईन के जरिए इमाम हुसैन के पैगाम को दुनिया भर में फैलाने में कामयाब हुए? बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कामयाब हो रही अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उस पैगाम पर कायम रहना इसकी भी दुआ लम्हे लम्हे मांगनी चाहिए और जब हम उसके ऊपर कायम होंगे जब ही वो पैगाम कामयाब होगा। सही बात। अच्छा कुर्रतुल ऐन साहिबा जनाब ज़ाकिरा कुर्रतुल ऐन साहिबा से मेरा सवाल है कि हम अरबईन हुसैनी को गैर अहम जाने तो आखिरत में इस बारे में हमसे क्या सवाल हो सकता है? जी देखें, ये असल में हम अगर इसका सहारा इस जवाब में अगर हम इमाम सादिक के इस फरमान से लेते हैं कि मौला छठे इमाम ने फरमाया कि जब हम गिरिया करते हैं या हम पुरसादारी करते हैं तो हम दरअसल आइमा के आमर को जिंदा करते हैं। और देखिए अब जब बात आती है कि फकत रोना ही आमर को जिंदा करना नहीं है बल्कि शहादत इमाम हुसैन और उसकी बका के लिए अपने आज़ा और जवारे से साबित करना ये यानी ये हमारा सबसे बड़ा अहम तरीन इजहार है कि जहां हम आइमा के आमर को जिंदा करें और इसका मंजर हमें सबसे ज्यादा जो है ना वो मौके अरबईन पर नजर आता है। तो बेशक अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो यकीनन ऐसा हो सकता है कि चूंकि हम उनके चाहने वाले उनकी चाहत का दावा करते हैं तो फिर आइमा हमसे ये सवाल करने का मतलब यानी उनका वजह बनती है कि आइमा हमसे सवाल करें, बीबी हम सवाल करें कि हमने उनके अमर को जिंदा करने के लिए हमने क्या कोशिशें अंजाम दी। सही। अच्छा यही सवाल मेरा ज़ाकिर अहले बैत जनाब फरज हुसैन ज़ैदी से भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अरबईन सिर्फ उस मिशी का नाम नहीं है, अरबईन सिर्फ 40वें इमाम हुसैन का नाम नहीं है, अरबईन एक इबादत का नाम है। अरबईन एक ऐसी खूबसूरत इबादत का नाम है कि जिसे अंजाम किस तरह देना है वो हमें हमारी शहजादी ज़ैनब ने सिखाया। अब यही जो जैसा आपका सवाल है कि अगर हमने इसको कमतर जाना, जो अगर हमने इस बात को कमतर जाना तो हमने
قول زینبیہ کی نافرمانی کر دی, اور جب قول زینبیہ کی نافرمانی کر دی تو بالکل بالکل ہماری قیامت میں ہم سے روز محشر اس بات میں سوال ہو سکتا. بالکل بالکل. اچھا ذاکرہ صاحبہ سے میرا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے امام ہیں, کس طرح دنیا کو ہم امام حسین علیہ السلام سے جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے اہم ترین وقت ہی یہی ہے کہ یہ جو موقع اربعین ہوتا ہے, یہ موقع ہمارا سب سے اہم ترین ہوتا ہے کہ جب ہم پوری دنیا کو ایک منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو یہ منظر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو جوگ در جوگ جو ہے وہ روضہ امام حسین کی جانب بڑھ رہی ہے, ایک جوش اور ولولے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. تو یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ جہاں ہم جب دنیا کو دکھاتے ہیں تو ہم پوری دنیا یہ مطلب یہ روضہ امام حسین ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے شیعان اہل بیت بھی اور حتیٰ کہ محبان امام حسین جو ہیں, فقط محب یعنی چاہت کا دعویٰ کرنے والے شیعان امام حسین نہیں, فقط محبان امام حسین بھی جو ہے وہ اس روزے کی وجہ سے اور اس روزے اربعین کی وجہ سے اس ایک مقام پر متحد ہو جاتے ہیں. اور یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پوری ملت تشیع کو نہ صرف فقط بلکہ انسانیت کو بھی اس مقام پر ہم جوڑ سکتے ہیں. بہت خوب. جناب ذاکر اہل بیت فرج حسین صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم جو سوال میں نے ذاکرہ صاحبہ سے کیا کہ ہم کس طرح امام حسین سے دیکھیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں ذاکرہ صاحبہ سے جو انہوں نے فرمایا ہے. اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ آپ آج کل دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہیومینٹی کا ذکر کیا جاتا ہے. جب ہیومینٹی کی بات آتی ہے تب کہیں نہیں, نہ رنگ, نہ ملت, نہ مذہب, نہ ذات, کچھ ذکر نہیں کیا جاتا, صرف کہ انسانیت کا نام لیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی سیرت انسانیت پہ محیط ہے. ہم جوڑ اسی طرح سے سکتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ حسین نے کس انسانیت کو کس سطح پہ لا کے بیان کیا, اور اربعین امام حسین اس کی سب سے خوبصورت تصویر ہے. جب یہ مشی چلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ آپ جس کو مولا نے یہ شرف حاصل کیا ہے وہ جانتا ہے کہ جو خدمت زائرین کی ہو رہی ہوتی ہے وہ انسانیت کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کون سی رنگ ہے, آپ کون سی ذات سے ہیں, آپ کون سے مذہب سے ہیں. وہاں صرف ایک شرط ہے, محبان امام حسین ہونا. بے شک سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اربعین امام حسینی, ذاکرہ صاحبہ بتائیں کہ اربعین امام حسینی کا منانا در حقیقت کس کی نصرت ہے؟ امام حسین کی امام کی نصرت امام زمانہ کی ہے. اس وجہ یہ ہے کہ امام کی جو صدائے استغاثت, یہ صدائے استغاثت اس کے لیے نہیں تھی, شہید ہو چکے. مولا جانتے ہیں کہ اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد جو ان کی مدد کے لیے آئے, مگر اس کے باوجود مولا صدائے استغاثہ بلند کر رہے ہیں. یعنی مولا اپنی شیعوں کو, اپنے چاہنے والوں کو بلا رہے ہیں ایک طرح سے اپنے مشن میں, یعنی حسینی مشن میں, اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یزیدیت کی پہچان میں نے اپنی شہادت سے کروا دی ہے, لہٰذا یہ حسینی مشن فقط ابھی ختم نہیں ہو جائے گا, بلکہ یہ اس وقت تک حسینی مشن قائم رہے گا جب تک میرا قائم آل محمد اس زمانے میں ظہور نہ کر جائے اور میرے اس خون حسین کا بدلہ نہ لے. تو یہ حسینی مشن اس وقت تک دور حاضر میں ہمیں یزیدیت کو پہچاننا ہے اور امام زمانہ کی نصرت پہ ان کی نصرت کرنی ہے اور ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے. یعنی درس حسین در اصل ہمیں وہ ناصران امام حسین, ناصران امام زمانہ بننے میں مدد کر رہے ہیں, اس میں مددگار ہو رہے ہیں, ہمارے معاون و مددگار ہیں. یہ فرش اعضا ہمارے لیے معاون و مددگار ہے جہاں ناصران امام زمانہ تیار کیے جاتے ہیں. لہٰذا آج کے دور میں کہہ سکیں کہ یہ یعنی ہماری یہ جو زیارت اربعین ہے یہ دراصل ہم نصرت امام زمانہ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ مرکز
امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے اور لوگ جوق در جوق جو ہے وہ امام عالی مقام کی خدمت میں سلام عرض کرنے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا سکے وہ یہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں اپنے گھروں سے. تو میرا سوال ہے جناب ذاکر اہل بیت فرج حسین صاحب سے کہ اگر اربعین حسینی میں شرکت کے لیے ہم خود شریک نہیں ہو سکتے تو ہمیں اس کی تلافی کس طرح کرنی چاہیے؟ عزیزان سید الشہداء کے لیے یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے اس دور میں، جیسا کہ ذاکرہ صاحبہ پہلے عرض کر چکی ہیں کہ یہ امتحان جو اس دور میں چل رہا ہے وبا کے ذریعے، ہم اپنے امام کو ان کے دربار میں ان کے عرض سلام پیش کرنے نہیں جا پا رہے، کافی مسائل موجود ہیں. اسی دور کے لیے زیارت اربعین رکھی گئی تھی. زیارت اربعین اسی کا نام ہے، اور جو ہم زیارت جو پڑھی جاتی ہے یہ بھی امام نے بتایا کہ زیارت میں نے اسی لیے رکھی کہ اگر تم میری زیارت کو نہ آ سکو تو میرے روزے کی طرف زیارت پڑھ کے ایسا محسوس کرنا کہ میرے روزے مبارک پہ تشریف فرما. تو ہم اس کافی زیارت اربعین پڑھ کے دیکھتے ہیں، اور گریہ امام حسین جو تا قیامت تک جاری رہے گا اور جاری رہنا چاہیے. صحیح بات. اچھا ذاکرہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اربعین حسینی میں شرکت کسی شخص پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ ہاں بالخصوص جو لوگ بذات خود بنفس نفیس اگر اربعین امام حسین میں شرکت کرتے ہیں اور یعنی اس میں مشی کرنا یا پھر جو ہے وہ جو زحمتیں برداشت کرتے ہیں، ان تمام زحمتوں کو برداشت کرنے کے بعد یقیناً ایک چاہنے والا جو ہے اس کو یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو امام نے جو دین حق کی راہ میں جو زحمتیں برداشت کی ہیں وہ ان تمام مشکلات کو محسوس کر سکتا ہے، یعنی اس کا احساس کر سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے قربت امام کا بھی احساس ہوتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب وہ روز امام حسین تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، گنبد تک پہنچ جاتا ہے، اس فرش تک، اس سرزمین کربلا تک کہ جس کے بارے میں یعنی جس کی مقام و منزلت اتنا بلند ہے کہ جہاں ملائکہ جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور خود 70,000 ملائکہ جو ہے وہ اس سرزمین پر مستقل موجود ہوتے ہیں کہ جو یعنی جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کربلا ہے. تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد یقینی سی بات ہے کہ امام کی جو ایک حقیقی معرفت کا جو احساس ہے وہ معرفت بڑھ جاتی ہے. اور یقیناً میں یہ کہوں گی کہ تمام شیعان اہل بیت کو کہ جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اس مقام پر واقعتاً ہم سوچ کے پہلے یہ جاتے ہیں کہ ہم فلاں دعا امام سے کریں گے، فلاں دعا امام سے کریں گے، لیکن جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں تو فقط امام کی اس جو تکالیف ہے، ان کے جو مصائب ہیں، ان پہ فقط آنسو بہانے کے علاوہ ہمارے دل کے اندر اور کوئی احساس باقی نہیں رہتا، اور یعنی بلا شک و شبہ اور بلا جواز کے ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کیا ہے. اگلا سوال میرا ذاکر اہل بیت جناب فرج حسین صاحب سے ہے کہ زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ اہل بیت علیہم السلام ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کو آزمایا جائے گا. آخر یہ کس طرح کی آزمائش کی بات کی گئی ہے؟ بے شک اہل بیت وہ ایک عظیم در ہے جہاں پر انسانیت کو، لوگوں کو آزمایا جائے گا. اس آزمائش کا پیچھے راز کیا ہے؟ یہاں حدیث لینی پڑے گی امام حسن علیہ السلام سے کہ جنہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان ایک ناصح پیدا ہو جائے تو تم اس کی مخالفت کے لیے کھڑے کہ صرف کی پوری زندگی عمل صالح پہ محیط ہے. اسی لیے آزمائش رکھا گیا. ہم علی کی ولایت کو صرف زبان سے تسلیم کرتے ہیں، علی کی ولایت کو دل سے تسلیم کرنا ہے. جس دن دل سے تسلیم کر لیں گے اس دن ہم ہر آزمائش کو پار کر چکے ہوں گے. اگر ہم اہل بیت کی محبت کے محیط ہیں تو ہمیں رسالت کے در سے گزرنا ہوگا. کس لیے؟ رحم دل لے کے. ہمیں علی کی ولایت سے گزرنا ہوگا شجاعت لے کے. ہمیں زہرا کے در سے گزرنا ہوگا طہارت لے کے. ہمیں امام حسن کے در سے گزرنا ہوگا صلح لے کے.
ہمیں امام حسین کے در سے نکلنا ہوگا خیر العمل کی تحریک لے کے. تو اس آزمائش کے پیچھے جو اس زیارت میں بتایا گیا یہ اس کی ایک چھوٹی سی تفصیل. صحیح, بہت خوب آپ نے بتایا. ذاکرہ قرۃ العین صاحبہ, میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عالمی سطح پر تشیع کی پیش رفت میں اربعین حسینی کا کیا کردار؟ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو واقعتاً یہ پوری دنیا کی نظر ایک طرح سے سوشل میڈیا خاص طور پہ جو اس میں بہت بڑا مطلب سرگرم عمل ہے, بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظر ایک قوم پر ہوتی ہے, یعنی ایک قوم پر پوری دنیا کی نظر مرکوز ہو جاتی ہے, اور یعنی لوگ جو ہے وہ حیران پریشان ہے, دنیا حیران و پریشان ہے کہ کون سا ایسا یعنی یوم اربعین ہے, کہ کون سا ایسا دن ہے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ سفر عشق میں اپنے رواں دواں ہیں یوم اربعین کے موقع پر, اور اس سفر عشق پہ جو ہے وہ اپنی تمام تر زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں پہ چلے جا رہے ہیں, اور ایک ہی ان کا مقصد ہے, ایک ہی ان کا ہدف ہے کہ روضہ امام حسین تک پہنچنا اور ان کی زیارت کو انجام دینا, ان کی زیارت بجا لانا, امام کی اس احساس کو جو ہے وہ اس کی معرفت کا احساس کرنا, اس مقام کو پہچاننا, اسے سمجھنا. یعنی پوری دنیا ایک اس اجتماع کی طرف اس کی نظر مرکوز ہے کہ کون سا اتنا بڑا اجتماع کہ جس میں مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اس کووڈ-19 سے پہلے جو سب سے زیادہ یعنی ایک بہت بڑی رپورٹ آئی تھی ریسرچ میں کہ شاید مطلب آئی تھنک کہ شاید 3 ملین یا 4 ملین کچھ تعداد تھی کربلا میں اس مقام پر, کہ جس کو یہ کہا گیا کہ یعنی حج کے اجتماع سے بھی کہیں زیادہ بڑا اجتماع جو ہے وہ یوم اربعین پر امام حسین کے روضے پر ہوتا ہے. اور وہ مقام جو بین الحرمین کا مقام ہے, وہ مقام کچھ یعنی اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ اس مقام میں اتنے یعنی ملینز کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر سما جائیں, لیکن موضع پروردگار اور موضع امام حسین ہے کہ اس مقام پر اتنے تعداد میں لوگ اس مقام پر آتے ہیں. تو دنیا ایک اس اجتماع کی طرف دیکھ رہی تھی, اور سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی یہ مطلب اس کا ایک شور شروع ہوا کہ کووڈ اسٹارٹ ہوا ہے اور ایک وبا پھیل گئی ہے, اور اس طرح سے تو سب سے پہلے صرف اسی چیز کو نشانہ بنایا گیا, ہدف بنایا گیا کہ جتنے بڑے اجتماعات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. تو ہم یہ لازمی کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ سب سے پہلا ہدف تھا کہ اربعین کے اجتماع کو کسی طرح سے ختم کیا جائے, جس کے لیے اس چیز کو پھیلایا گیا. صحیح, بہت خوب ماشاءاللہ. اگلا سوال میرا جو ہے وہ ذاکر اہل بیت سید فرج حسین زیدی صاحب سے ہے کہ تعجیل ظہور امام مہدی علیہ السلام کی زمینہ سازی میں اربعین حسینی کا کردار اور اہمیت کیا ہے؟ امام کے زمانے کی کردار میں اہمیت ہمیں آج سے ہی اس کے اوپر توقع کوشش شروع کرنی پڑے گی. اگر ہمیں امام کے قافلے میں شامل ہونا ہے تو آج سے کوششیں شروع کرنی پڑیں. امام حسن علیہ السلام کی پھر حدیث کا سہارا لوں گا. امام نے فرمایا کہ جہاں تمہیں احساس ہو جائے اور وہاں تم پلٹ جاؤ, ہم وہاں تمہیں سہارا دیتے ہیں. اگر ہمیں امام کے قافلے میں, اگر ہمیں امام کے ہمراہ زیارت امام حسین پر جانا ہے تو آج سے کوششیں شروع کرنی پڑیں گی, آج سے تلاوت قرآن شروع کرنی پڑے گی, آج سے اپنے کردار کو صحیح کرنا پڑے گا. تو یہی اس کی چھوٹی سی تفصیل ہے. صحیح. اچھا ذاکرہ صاحبہ, ذاکرہ قرۃ العین عباس صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے, کون سا جذبہ ہے کہ انسان اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی مشکلات بھی اٹھاتا ہے وہ مشی کے اندر, امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے؟ دراصل جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشق حسین جو ہے وہ جسے ہماری خلقت کے وقت ہماری مٹی میں گونڈا گیا تھا. تو جو عشق حضرت جابر کو 95 برس کی عمر میں نابینا ہونے کے باوجود قبر امام حسین پر لے جائے, تو وہی عشق جو ہے وہ تمام چیان اہل بیت کو امام حسین کی اس روضے تک پہنچا دیتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرنے میں کیا راز بنا ہے؟ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرنے کا ایک راز یہ ہے کہ وہ زحمتیں جو امام سید سجاد نے پیدل کانٹوں پر سفر کرتے ہوئے, اور یعنی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام, تو ہم اس تکلیف اور اس احساس کو
یعنی کس طرح سے محسوس کریں, کیسے جذب کریں اپنی ذات کے اندر. تو ہم اس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سفر کی جو ہے وہ کیا گو کہ ہم امام کی ان تکلیفوں کو جو ہے وہ پھر بھی نہیں محسوس کر سکتے, کیونکہ ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری مدد کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہمارے پیروں میں اگر جو ہے وہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو لوگ ہمارے آرام کے لیے, پانی پلانے کے لیے, کھانا کھلانے کے لیے بہت سارے یعنی ہمارے سہولیات اس ہمیں مشی کے راستے میں بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن امام کا جو سفر تھا وہ کہیں زیادہ پر تکلیف تھا اور پر مصائب تھا. ایک تو امام کا خود کا یعنی خود زنجیروں سے آراستہ ہو کر اور پیدل سفر کرنا, نہ صرف فقط یہ بلکہ امام کو سب سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ ساتھ میں جو ہے وہ ان کی مائیں بہنیں کھلے سر تھیں اور ساتھ میں شہداء کے سر نوکے نیزہ پر مولا کے ساتھ چل رہے تھے. صحیح بات ہے. جناب ذاکر اہل بیت فرج حسین صاحب, یہی سوال میں آپ سے کر رہی ہوں کہ نجف سے کربلا تک پیدل چلنے میں کیا راز ہے؟ بالکل جیسا کہ ذاکرہ صاحبہ نے فرمایا, یہ راز وہ راز ہے کہ قافلہ زینبیہ جب کربلا کے لیے اس مشی کو کرنے شروع ہوا, ہم اس درد کو محسوس کر سکیں, ہمیں اس درد کا پتہ چل سکے. تبھی امام نے فرمایا کہ اگر تم میرے سارے مصائب سن لو تو اسی وقت تمہاری روح اس دنیا سے پرواز کر جائے گی. اور اسی لیے کہا کہ 40 میں اگر صرف تمہارے 2 قدم بھی اٹھے تو اس کا بھی اجر میں عطا کروں گا. تو یہ راز, یہ اسی لیے راز تھا کہ بتانا تھا عالم اسلام کو کہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے وہ اسلام کی وہ شہزادیاں گزری, وہ اونٹ کی مہار پکڑے, وہ سید الساجدین گزرا جن نے اپنی زندگی میں ایک سجدہ نہ چھوڑا ہو. اگر ان کے ماننے والے سجدہ چھوڑ دیں تو یاد رکھیں کہ ہم نے اس راز سے ہٹ چکے ہیں. یہ قافلہ حسینی کو قائم رکھنے کا سب سے بڑا راز ہی یہی ہے کہ سید الساجدین کی ہر ایک بات پہ عمل کرتے کرتے ہم کربلا پہنچ سکیں. صحیح. اچھا, دونوں مہمان, میرے محترم مہمانوں سے میرا ایک سوال ہے. ذاکرہ صاحبہ, آپ اس کا پہلے جواب دیجیے گا کہ مشی کے دوران آخر ایک ظاہر کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ میں پھر اسی ہی بات کو دہراؤں گی کہ یہ جو مشی ہوتی ہے یہ دراصل یہ ایک سفر عشق ہے, اور اس دوران ہمارے جذبات فقط یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم آج بھی جو ہے وہ امام کی اس صدائے استغاثہ پر لبیک کہہ رہے ہیں, یعنی ہم جیسے جیسے اپنے قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور نجف سے کربلا کے اس راستے کو طے کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر کربلا کی منزل جب قریب ہوتی ہے تو ہمارے دل سے یہ صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں کہ مولا آپ نے جو ہے وہ استغاثہ بلند کیا تھا, اور آپ کی آواز پر ہم آج بھی اپنے آپ کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم آج بھی کسی لمحہ بھی جو ہے وہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو ہم کسی بھی حال میں آپ تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ جذبہ دراصل ہماری ایک طرح سے تیاری بھی ہوتی ہے کہ جب زمانے کے امام ہمیں آئیں گے اور ہمیں جب بلائیں گے تو یہی جذبہ جو ہے وہ اس وقت کار فرما ہوگا کہ ہم جو ہے وہ جب امام ہمیں آواز دیں گے اور ہمیں صدا لگائیں گے تو بس ہم کسی بھی حال میں ہوں گے, کسی بھی یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے, ہم تمام اپنے ان کاموں کو چھوڑ کر اور امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے, امام کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. بالکل. جی ذاکر اہل بیت سید فرج حسین صاحب. جب ایک عزادار, ایک زائر 40 یا مشی کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں, اس کے دل میں ایک ندامت ہونی چاہیے کہ اب میرے مولا نے مجھے اپنے در کی زیارت پہ بلایا ہے, کیا میں اپنے مولا کے اقوال پر اترتا ہوں, کیا میں اپنی زندگی اپنے مولا کے اقوال پر چلا رہا ہوں. یہ ندامت بتاتی ہے کہ میری مولا سے کتنی محبت ہے, اور یہی ندامت لے کے ہر زائر کو اس سفر کو انجام دینا چاہیے تاکہ ندامت میں نہ غرور آئے کہ میں نے زیارت کی, لیکن ندامت رہے قلب میں کہ میں اپنے مولا کی زیارت کر کے آیا. اللہ مجھے یہ دعا دے, یہ میرے اوپر یہ کوشش کرے کہ میں اس اقوال کو, اس
مولا کی زندگی کے اوپر چلنے پر پورا اتر سکے. صحیح. اچھا پروگرام کو آخری مراحل میں داخل کر رہی ہوں اور چند سوالات رہ گئے جو کر رہی ہوں. ذاکرہ صاحبہ قرۃ العین صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ مشی کے اختتام پر جب زائر امام حسین علیہ السلام کے روضے پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو یہی کیفیت جو ابھی مطلب ذاکر صاحب نے یہ بیان کی کہ بہت خوبصورت انداز میں کہ واقعتاً پہلے تو ایک ندامت ہوتی ہے اور تصور میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ مولا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہم آپ کے در پر آئے، لیکن مولا آپ نے چونکہ ہمیں بلایا ہے تو کسی قابل سمجھ کر ہمیں بلایا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ وہ جو سب سے پہلے زائر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ کے صحابہ میں سے تھے اور عمر ان کی 95 برس کی ہو گئی تھی، تو ان کا جو مقام تھا اور انہوں نے یہ زیارت کر کے یہ بتایا کہ مولا سے عشق جو ہے وہ انسان کو کسی بھی حال میں اور کسی بھی عمر میں اس مقام تک کھینچ کے لے آتا ہے. لیکن اس مقام پر آنے کے بعد اگر ہم جا کر وہاں اور سب سے پہلے یعنی ہمارا جو حال ہے، ہماری جو کیفیت ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہو کہ مولا ہم نے آپ کو کتنا پہچانا یا آپ نے ہم سے جو چاہا کیا ہم نے اس پر عمل کیا. یعنی یہ ایک واقعتاً ایک احساس ندامت کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر بہت زیادہ اس وقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. بالکل بہت خوب فرمایا آپ نے. جی جناب ذاکر اہل بیت سید فرج حسین صاحب. بالکل، جب میں یہ سفر ندامت کے ساتھ طے کر کے جب میری پہلی نظر روضہ امام حسین پہ پڑے تو عہد کر لینا چاہیے کہ مولا آپ نے مجھے یہ اپنی زیارت بخشی، آپ نے مجھے اس 40 کے لائق سمجھا. میں عہد کرتا ہوں کہ جو آپ نے اقوال کہے ہیں، جیسا آپ نے کہا ہے، آپ سے اپنی زندگی کو ویسے چلاؤں گا. یہ عہد بتاتا ہے کہ میں نے اپنے امام سے اپنی محبت کو کس طرح اظہار کرنا ہے. اس 40 کا سب سے بڑا پیغام ہی یہی ہے کہ ندامت کے ساتھ سفر کر کے عہد کر لینا کہ مولا اگلی دفعہ جب آؤں تو جو گناہ اب ہے میرے میں اگلے سال نہیں ہو. بالکل بے شک بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں کی جواب سن کے یہ سوال کرنے کو دل کر رہا ہے کہ ہم کس طرح امام حسین علیہ السلام کی راہ کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی ذاکرہ صاحبہ. سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. آخر ہم کس طرح امام حسین علی مقام کی راہ کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اپنا کردار ادا کرنے میں ہمارا سب سے زیادہ جو اہم ترین جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا فقط ایک ظاہری کردار نہ ہو. یعنی ہم جو ہے وہ اس عزاداری کو جلوس کو یا ہم 40 کو بھی کہہ لیں، ہم اسے جو ہے وہ فقط ایک رسم کے طور پر یا ایک وزٹ کے طور پر اسے انجام نہ دیں گے. یعنی کہ ہر سال جو ہمارا تو کام ہی ہے جانا یا یعنی اپنی فیم کے لیے یا اور دوسری مختلف جو یعنی انسان کے اندر دیکھیں کسی بھی لمحہ اس کے ریاکاری اور یہ تمام جو ہے وہ برائیاں انسان کے اندر آ سکتی ہیں. لہٰذا سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام کی جو اس پیغام کو ہمیں بلند کرنا ہے وہ ہمیں اپنے حسینی کردار سے بلند کرنا ہے. یعنی ہمارا ظاہری حلیہ اور ہمارے ظاہری اعمال کو دیکھ کے دنیا نہ کہے کہ وہ قوم ہے کہ جو فقط 2 مہینے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور پھر اس طرح سے ان کے اعمال ہوتے ہیں اور پھر یہ واپس جو ہے وہ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں. بلکہ پورے سال حتیٰ کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارا کردار حسینی کردار ہونا چاہیے اور ہماری ہمت و حوصلہ ہماری قوت ایمانی کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی ان تمام چیزوں کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ہم اپنے یعنی ایسا عمل انجام دیں کہ جس سے بادل کو گھٹنے ٹیکنے پر آج بھی ہم مجبور کر سکتے ہیں یا اپنے ہم حسینی کردار سے ظاہر کریں گے. صحیح. جی ذاکر اہل بیت جناب فرج حسین صاحب. جب میں 40 کر آ جاؤں اور عہد کر لوں تب میرے اندر امر بالمعروف کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے.
یہی بات بتاتی ہے کہ میں اربعین کر آیا ہوں. اب میں اپنا جب کردار پیش کروں گا تو دوسرے سمجھیں گے کہ واقعی اربعین پیش کر آیا ہے. تبھی ہماری بہت سی کتب میں امام نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب ہماری زیارت کو آؤ, جب حج کرنے کو جاؤ تو ان پہ میں اور آپ کو بنا انجام نہیں ہوگا, اور میرا حج کر کے, میری اربعین کر کے, میری زیارت کر کے جب وہ سے جا کے ملو تو وہ کہ باقی تم اس امام کی زیارت کر آئے ہو جو امام المتقی ہے. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر اربعین حسینی منانے کی اہمیت کی کیا اثرات ہیں؟ جی ذاکرہ صاحبہ. آج بھی یہی اثرات ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ استعمار باطل اور یزیدی قوتیں جو ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ اسی چیز سے خوف زدہ ہیں. دشمن آج بھی جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو کام ہے وہ ہم اس طرح سے انجام دیں, یا اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ جو قوم اس منزل کی جانب بڑھ رہی ہے. تو وہ یقینی سی بات ہے کہ اسی چیز پر جو ہے وہ, یعنی دو ہمارے پاس جو ہے وہ دو ہتھیار ہیں, جن میں سے ایک جو ہے وہ ہمارا زداری ہے, چاہے وہ اربعین کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہمارے مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہتھیار ہیں, جس پر آج بھی استعمار باطل اور یزید طاقتیں جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہوتی ہی رہتی ہیں. تو دشمن جو ہے وہ آج بھی اسی سے خوف زدہ ہے, اور ہمارے پاس یہ آج بہت بڑی طاقت ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے آج بھی پیغام حسینی کو دنیا بھر میں عام کر سکتے ہیں. جی جی ذاکر صاحب. جس طرح کے ذاکرہ صاحبہ بیان کر چکی ہیں, میں ادھر چھٹے امام کی حدیث لیتا چلوں. جی. کہ میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ جس طرح ہر دور میں ایک یزید رہا ہے, اسی طرح ہر دور میں ایک حسین بھی رہا ہے. تو جیسا کہ ذاکرہ صاحبہ بیان کر چکی ہیں کہ اس وقت جو یزیدی صلاحیتیں جو موجود ہیں, جو یزیدی قوتیں جو موجود ہیں, خوشی لینے کا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ میں حسینی ہو جاؤں. جب میں حسینی ہو جاؤں گا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کس طرح یزیدی قوتوں کا سامنا کر سکتا ہوں. صحیح بات, صحیح بات ہے. اچھا پروگرام کا آخری سوال شامل کرتے ہیں, کیونکہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ مرکز امام عالی مقام کا روزہ ہے اور آج شب اربعین ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میرے مہمان اپنے کچھ میسیجز ہمارے ناظرین کو دیں اربعین حسینی کے حوالے سے. تو جی ذاکرہ صاحبہ سب سے پہلے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میرا میسج یہی ہے کہ میرا پیغام ہے تمام حسینیوں کے لیے کہ جو اس سال روضہ امام حسین پر موجود ہیں اور جو اس سال روضہ امام حسین پر موجود نہیں بھی ہیں, جو اس مقام پر موجود ہیں وہ اپنی خوش نصیبی کو محسوس کریں, اور امام کی سب سے زیادہ جو امام سے جس چیز کو مانگنا ہے وہ امام کی معرفت کو مانگیں. اور کیونکہ ہمارے پاس اب تک جو ہے وہ اپنے ائمہ کی حقیقی معرفت ہی نہیں ہے. اگر حقیقی معرفت ہوتی تو ہمارے اعمال آج ایسے نہ ہوتے جیسے آج ہمارے اعمال ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ جب تک ہم معرفت حاصل یعنی حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے, جب تک ہم اعمال کی اس منزل پر بھی نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ان تمام حسینیوں کے لیے, نہ صرف حسینیوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے, کہ آج بھی حسین صدا دے رہا ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں حسین ساتھ ہے, اور حسینی بھی اس مقام پر ساتھ ہے کہ حسینی جو ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے. اور امام حسین نے ہمیں اسی چیز کا درس دیا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے. تو لہٰذا جو امام حسین کے روضے پر ہیں, جو نہیں ہیں, جو ہیں وہ تو عہد و پیما کریں گے, لیکن جو نہیں ہیں وہ بھی آج کے دن کے اس حوالے سے اور مناسبت سے اسی عہد و پیما کے ساتھ اگلے آئندہ اپنے تمام زندگی کے ہر لمحے کو گزاریں گے کہ ہم عہد و پیما کرتے ہیں کہ مولا سے کہ مولا آپ سب سے زیادہ ہمیں اپنی حقیقی معرفت عطا کریں. اور ہم یقینی سی بات ہے کہ ہم بنفس نفیس آپ کے روضے پر موجود نہیں ہیں, مگر اس کے باوجود ہمارا مقام بھی ایسا ہو جائے کہ ہم فقط اپنے گھر میں موجود رہ کر اپنے گھر کے کسی مقام سے بھی مولا اگر آپ کو سلام کہیں تو ہمارا مقام بھی ان اصحاب کے جیسا ہو جائے کہ جب ہم آپ کو سلام کہیں تو مولا آپ ہمارے سلام کا جواب دیں.
इंशाअल्लाह इलाही आमीन. जी ज़ाकिर अहले बैत, जरा फरज हुसैन साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसा कि सीधे सब बातें मुस्फिरा साहिब ने बता दी हैं, इसके अंदर एक एडिशन करना चाहूंगा कि इल्म आज इस अरबईन पे, आज इस शब अरबईन पे दुआ मांगे कि ए पालने वाले, ए मेरे इमाम हुसैन, हमें इल्म अता करें. इल्म क्यों अता करें? जब इल्म आता है तो मेरे अंदर शऊर आता है, जब शऊर आता है तो इंसानियत आती है, और जहां इंसानियत होते हैं वहां इमाम हुसैन रहा करते हैं. सुभान अल्लाह. देखिए, हमारे आज भी माशरे में काफी जगह पर इल्म से रोका जाता है. क्यों रोका जाता है इल्म से? इसीलिए रोका जाता है कि इल्म एक वो सतह है, इल्म हासिल कर, जब इंसान इल्म हासिल कर लेता है तो उसे शऊर आ जाता है, उसे फर्क पता चल जाता है कि हक क्या है और बातिल क्या है. तभी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इमाम मुत्तकीन, मैं मौला कायनात जहालत से नफरत करता हूं. तो हजरत नीसम तम्मान ने सवाल किया कि मौला आप जहालत से क्यों नफरत करते हैं? हमने फरमाया कि देखो, याद रखो, जो इंसान जाहिल होता है वो मुनाफिकत करता है. जब वो मुनाफिक करता है तो वो दीन के अंदर खतरा पेश कर सकता है. तो इसीलिए ये जामिया हुसैनी जो 2.25 महीने सजाई जाती है, इसीलिए सजाई जाती है कि यहाँ आके हम कुछ तबरुख लेके उठ सके. जसदी तबरुख तो है ही, लेकिन जो मेरी रूह का तबरुख है वो भी मैं इस जगह से लेकर उठूं. और आखिरी बात करते हुए मैं ये बोलूंगा कि इस सिलसिले में कायम टीवी जो माशाल्लाह कोशिशें कर रहा है, इस पे इनको बहुत बहुत सारी दुआएं हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें, बातें हैं कि हर मोमिन को पता होनी चाहिए. हर मोमिन, हर ज़ाहिरीन इमाम हुसैन, मुहिब्बान इमाम हुसैन को पता चलना चाहिए कि हमारा किरदार क्या है, हमारा अरबईन इमाम हुसैन क्या है. तो यही आखिरी पैगाम था दुनिया के लिए और तमाम ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कि अहद कीजिए आज से ही कि इमाम ने जो जो फरमाया है उस पर चलूंगा, और जो गुनाह मुरत्तिब हो गए हैं उन पे मौला निदामत है, और आइंदा उन गुनाह पर, उस गुनाह को अंजाम नहीं दूंगा. ये मेरा मैसेज है. सबसे पहले तो मैं आप दोनों अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज शब अरबईन है और मुझे अंदाजा है कि हर आदमी जो है वो बहुत ज्यादा मसरूफ अज़ा है इस वक्त, और आप लोगों ने अपना कीमती टाइम, जनाब ज़ाकिरा अब्बास साहिबा ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. और जनाब ज़ाकिर अहले बैत फरज हुसैन ज़ैदी ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. और इसी के साथ नाज़रीन, मेरा भी एक छोटा सा मैसेज होता है हर रोज के हमारे प्रोग्राम में, कायम टीवी की अरबईन ट्रांसमिशन में, कि नाज़रीन मशी हमें बर्दाश्त सिखा रही है. बर्दाश्त के बारे में गुफ्तगू करना सुकून से कमरे में बैठ के एक अलग बात है, और उसका मुजाहरा जब बर्दाश्त करना हो, जब सब्र करना हो, सब्र का अजर रखा ही इसीलिए गया है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, उस पर सब्र करना, उसका बहुत अजर अजीम है. तो मशी एक तरह से हमें सब्र की तालीम दे रही है, क्योंकि आप रास्ते में मुश्किलात देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जी चलते चलते आप थक गए, अब हिम्मत नहीं है, इस वक्त हमें अपना ना कमरा ना अपनी लग्जरीज मिल रही हैं, लेकिन आप एक इश्क के तहत जो है वो चले जा रहे हैं. तो मशी हमें सिर्फ ज़ाहिर इमाम हुसैन होने का रुतबा नहीं दे रही है, मशी हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को डेवलप कर रही है, बहुत सारी तालीमात को डेवलप कर रही है, जैसे कि सब्र और इखलाकियात. तो नाजरीन, मेरा भी पैगाम यही है कि सब्र और अखलाकियत का दामन अपने हाथ से ना छोड़े और इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करिए. ये बातें कमरे में बैठ के करने में जो है वो अलग होती हैं, और बज़ाहिर जब इनको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है तो अलग तरीके से सामने आती हैं. इसी के साथ कायम टीवी कनाडा की अरबईन ट्रांसमिशन को मैं इख्तिताम करते हुए आप सबसे इजाजत चाहूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.